पुराने ज़माने की बात है कि एक राजा विक्रमादित्य हुआ करता था, जो बहुत ही बहादुर, होशियार और सब्र करने वाला राजा था, जो साथ में इंतहाई मेहरबान भी था। अपने रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था, उनके मसाइल को हल करता था। एक दिन एक बूढ़ी माँ अपनी आंखों में फरियाद लिए अपनी बहू के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची। उसने सैनिकों को बताया कि राजा से कहो कि एक बूढ़ी माँ अपनी फरियाद लेकर आई है। जैसे ही सैनिक अपने राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को बताया कि एक बूढ़ी माँ अपनी आंखों में फरियाद लिए अपनी बहू के साथ आई है और आपसे मिलना चाहती है, तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उसे हिफाजत के साथ मेरे सामने पेश किया जाए। जैसे ही वो बूढ़ी माँ राजा विक्रमादित्य के सामने पेश हुई और उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने राजा को बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मेरा बेटा लापता हो गया है और मेरी आखिरी उम्मीद आप ही है कि आप मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएं। मेरी बहू दिन रात उसके लिए आंसू बहाती रहती है। एक दोस्त था जिसका नाम है कबड्डी दाइन, वो बहुत ज़्यादा जालिम है, उसकी वजह से मेरा बेटा लापता हो गया है। राजा विक्रमादित्य अपनी सल्तनत में होने वाले इस जुल्म से बेखबर था। उसने ये नाम पहली बार सुना था। उसने बूढ़ी माई को तसल्ली दी और इससे कहा कि आप अपने घर जाइए, आपके बेटे को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस माई के बेटे को ढूंढने लगा और साथ में इस कबड्डी दाना को भी ढूंढने निकला। वो रास्ते में जा रहा था कि वहां पर उसने एक साधु की झोंपड़ी देख ली। साधु महाराज अपनी झोंपड़ी में अपनी इबादत में मसरूफ था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों ना इसके साथ थोड़ी सी आराम की जाए इस झोंपड़ी में और उसके बाद आगे का सफर जारी रखा जाए। जैसे ही वो साधु महाराज के झोंपड़ी में पहुंचा, साधु महाराज ने जैसे ही राजा को देखा तो वो एकदम से बोलने लगा कि मैं बरसों से आपका इंतजार कर रहा था। महाराज ने ये बात सुनी, वो परेशान हो गया लेकिन खामोशी से बैठ गया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद राजा विक्रम ने महाराज साधु से पूछा कि आपने ये जो बात बताई है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, तो ये क्यों बताई? मैं ये सुनकर परेशान हो गया हूँ। तो साधु महाराज ने पूरा वाकया सुनाया। साधु महाराज ने बताया कि एक कबड्डी दाना है जो बहुत ही जालिम है और उसने बहुत से हमारे जो महाराज हैं उनके एक गुफा में पनाह ली है। उसकी वजह से कई घरों पर ताले लगाए गए हैं क्योंकि वो लोगों को गायब कर देता है, उसको पत्थर का बना देता है, जिसकी वजह से बहुत से घर उजड़ गए हैं। और आप ही हो राजा विक्रमादित्य, आप ही हो जो इसका मुकाबला कर सकते हो। उसका मुकाबला करना है लेकिन ताकत से नहीं। उसके सामने जो भी जाता है वो उसे बरगलाता है और जो भी उस पर हमला करता है वो उसे पत्थर का बना देता है। राजा विक्रमादित्य ने पूछा तो फिर उसका मुकाबला कैसे किया जाए? साधु ने बताया कि उसका मुकाबला अपने अकल से करना है, उसको अपने अकल की तलवार से मिटाना है। साधु महाराज ने राजा विक्रमादित्य को मजीद ये बताया कि आपने उसके सवालातों के जवाबात देने हैं, ना कि उस पर हमला करना है अपनी ताकत दिखाकर। राजा विक्रमादित्य समझ गया और साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ता गया और आखिर उसने वो गुफा ढूंढ ली जिसमें कबड्डी दाना छुपा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य गुफा के अंदर गया तो वहां पर 2 पत्थर की मूर्तियां थी, इसके अलावा कुछ नजर ना आया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकला और बुलंद आवाज में कहा कि कहाँ हो कबड्डी दाना? मैं आ गया हूँ, आपके जुल्म को ख़त्म करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आओ और मेरा मुकाबला करो, मेरे सामने आओ। ये सारी बातें सुनकर कबड्डी दाना को गुस्सा आ गया और वो अपनी गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो कबड्डी दाना बोला
کہ تم کرو گے میرا مقابلہ؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن طاقت سے نہیں، اپنی عقل کی تلوار سے میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو کبڈی دانا نے اسے ورغلایا، لیکن راجا وکرم آدتیہ بہت ہی ہوشیار اور صابر تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے جتنا بھی ورغلاؤ، میں تمہارے ورغلانے سے تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ راجا وکرم آدتیہ نے چٹکی بجائی اور اپنے سب سے بہترین 4 جان بازوں کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد اس نے چٹکی بجائی اور اسے غائب کر دیا۔ اس نے کبڈی دانا سے کہا کہ میری طاقت کی ایک جھلک دیکھ کر تم اتنے خوفزدہ ہو گئے ہو تو ضروری ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے سوالات کی ابتدا کرو۔ کبڈی دانا نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوالات کے جوابات نہ دیے تو میں تمہیں پتھر کا بنا دوں گا۔ راجا وکرم آدتیہ نے کہا کہ آپ شروعات کریں۔ کبڈی دانا نے سب سے پہلے سوال بتایا کہ 2 دوست تھے، ایک مدن اور دوسرا رتن۔ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں گزرتے ان کے سامنے ایک عورت ظاہر ہوئی۔ وہ عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ان دونوں دوستوں نے پوچھا اس عورت سے کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں وفات ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ڈاکیوں نے ہم پر حملہ کیا اور میرا شوہر اس میں مر گیا، اور شوہر کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری ساری چیزیں بھی ہم سے چھین لی۔ اب میں نہ میں سسرال جا سکتی ہوں اور نہ میں میکے جا سکتی ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اسی جنگل میں بھٹک کر اپنی آخری زندگی گزاروں۔ مدن اور رتن نے جب اس عورت کی داستان سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ مدن اور رتن دونوں دوست اس حوالے سے مشورہ کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے یا اس کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ کیا جائے۔ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کے شادی کر دی جائے یا ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ شادی کرے۔ انہوں نے اس لڑکی کو یہ بات بتائی کہ آپ یا تو کسی اور سے شادی کریں یا ہم دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کریں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے آپ دونوں ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ 2 دوستوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں اس حوالے سے چٹھی ڈالوں، جس کا نام نکل آئے گا اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ انہوں نے چٹھی ڈالی جس میں مدن کا نام نکلا۔ اس لڑکی اور مدن کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک حادثے میں مدن کا انتقال ہو گیا۔ وہ لڑکی پھر سے بیوہ ہوئی۔ جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ رتن کے پاس آئی اور رتن سے اپنے شوہر کے جائیداد میں حصہ مانگنا چاہا، لیکن رتن نے بتایا کہ اس کاروبار میں تمہارے شوہر مدن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ راجا وکرم آدتیہ، بتاؤ اس عورت کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ جب اس وقت کے بادشاہ کے پاس یہ عورت اور رتن چلے گئے تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا کاروبار رتن کا ہے، لہٰذا اس میں سے مدن کی بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بتاؤ راجا وکرم آدتیہ، یہ غلط ہوا ہے یا صحیح؟ راجا وکرم آدتیہ نے ہنس کر جواب دیا کہ اگر میں اس بادشاہ کی جگہ پر ہوتا تو میں مدن کی بیوی کو ضرور حصہ دلواتا، کیونکہ اگر کاروبار میں مدن کا کوئی حصہ نہیں تھا رتن کے ساتھ، لیکن انہوں نے کافی عرصہ کاروبار ایک ساتھ کیا تھا، اور جبکہ اس کی بیوی، اس کے دوست کی بیوی اب بے سہارا رہ گئی تو اسے میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دلاتا۔ اس کی بات سن کر کبڈی دانا کچھ اس کے ساتھ اتفاق کر گیا۔ اس نے بتایا کہ راجا وکرم آدتیہ، اب میری دوسری سوال کی باری ہے۔ راجا نے بتایا بڑے شوق سے اپنا دوسرا سوال پیش کرو۔ جیسے ہی کبڈی دانا نے اپنا دوسرا سوال پیش کیا تو اس کے ساتھ ہی راجا وکرم آدتیہ کی شخصیت سے متاثر ہوا اور اس پر ایک غلبہ چھا گیا، ڈر کا ایک غلبہ، اور اس نے پہلی بار ڈر کو محسوس کیا۔
لیکن مجبوری تھی، سوالات تو پورے کرنے ہی تھے اور اس کے جوابات بھی ڈھونڈنے تھے۔ کبڈی دانا نے اپنا دوسرا سوال پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ سندھو سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا جس کے 3 بیٹے تھے، لیکن وہ تینوں اندھے تھے۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور اس سے کچھ پیسے قرض لینا چاہے۔ اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت مجھے 100 اشرفیہ قرض دے دے اور میں 6 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اگر میں نے نہ لوٹائے تو اس کے بدلے میرے بیٹوں کے سر قلم کر دینا اور ساتھ میں میرا بھی۔ بادشاہ سلامت نے بتایا کہ اگر میں تمہیں اشرفیہ دے بھی دوں تو تمہارے بیٹے تو اندھے ہیں، یہ میرے کس کام آ سکتے ہیں؟ اس بوڑھے نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا گھوڑوں کی نسل کو پہچاننے میں ماہر ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا دوسرا بیٹا سونے چاندی کے جواہرات کو پرکھنے میں ماہر ہے اور میرا تیسرا بیٹا لوگوں کی شخصیت کو ظاہر کرنے میں ماہر ہے۔ آپ ان کا امتحان لیجئے اور اگر یہ اپنے امتحان میں فیل ہو گئے تو ان کو سزا دینا اپنا حق سمجھیے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس بوڑھے آدمی کو 100 اشرفیہ دے دی اور وہ محل سے چلا گیا اور اس نے اپنے تینوں اندھے بیٹے بادشاہ سلامت کے پاس چھوڑ دیے۔ ایک دن اسی بادشاہ سلامت کے پاس ایک بیوپاری ایک گھوڑا لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا لے کر آیا وہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ بادشاہ نے اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس بیوپاری نے اپنی گھوڑے کی بہت تعریف کی اور اسے بتایا کہ یہ بڑے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کو لینے کی خواہش ظاہر کی، ساتھ میں اس کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ اس بوڑھے آدمی کے بڑے بیٹے جو ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے ماہر ہے، کیوں نہ اسے آزمایا جائے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً حکم دیا کہ اس کے بڑے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی اس بوڑھے آدمی کا بڑا بیٹا جو کہ اندھا تھا لیکن گھوڑوں کی نسل کو پرکھنے میں ماہر تھا، اس کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے گھوڑے کو پرکھنا شروع کر دیا۔ اس پر ہاتھ پھیرتا گیا اور اس کو سونگھتا گیا۔ اس کی یہ جانچ پڑتال دے کر بادشاہ سلامت سمیت وہاں پر موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ سلامت اس کو دیکھ کر انتہائی حیرت میں چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بیوپاری نے کہا کہ بھئی بس کرو، کیا گھوڑے کو کبھی سونگھ کر پرکھا جاتا ہے؟ لیکن اس اندھے انسان نے اس پر کوئی شک اور شبہ ظاہر نہیں کیا اور اس نے اپنی تحقیق کو جاری کیا۔ تحقیق مکمل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے سامنے اس گھوڑے کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اجازت ہے، بتاؤ کہ یہ کون سے نسل کا ہے؟ بادشاہ سلامت نے سے جواب ملا۔ اس بوڑھے اندھے بیٹے نے بتایا کہ یہ گھوڑا کوئی اعلیٰ نسل کا نہیں ہے، اس کے ماں باپ اسی بیوپاری کے گھر میں ہیں اور یہ ایک گویّا ہے۔ یہ ایک گویّا ہے اور اس نے اس گھوڑے کے بچے کو جو آپ کے سامنے اعلیٰ نسل کا بتایا جا رہا ہے، اسے ایک بھینس کا دودھ پلایا ہے۔ اس نے اپنی ماں یعنی گھوڑی کا دودھ بھی نہیں پیا، کیونکہ جب میں نے اسے سونگھا تو اس سے بھینس کی دودھ کی خوشبو آنے لگی۔ اس کی یہ باتیں سن کر بیوپاری نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں بیوپار کرتا ہوں کئی سالوں سے، بلکہ پوری زندگی میں نے گھوڑے کو خریدا اور بیچا ہے۔ اس نے بتایا، اس اندھے لڑکے نے بتایا کہ بیوپاری تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایک گویّا ہو، تم گھوڑے بیچنے والے نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ ثابت کرو۔ جیسے ہی اس گھوڑے کے سامنے ڈول بجایا گیا، موسیقی بجائی گئی تو وہ ناچنے لگا، اچھلنے لگا۔ اس اندھے لڑکے نے بتایا کہ دیکھ لو، تم ایک گویّا ہو اور یہ کام تمہارے گھر میں ہوتے آ رہے ہیں اور یہی ڈول اور موسیقی سن کر یہ گھوڑا بھی بڑا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ یہ بیوپار نہیں کرتے۔ یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ کوئی اعلیٰ نسل کا گھوڑا
نہیں ہے۔ اس کی حقیقت جان کر بادشاہ سلامت نے فوراً اس گویے کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسے بتایا کہ اگر گویہ ہو تو جھوٹ بول کر گھوڑوں کا بیوپار کیوں کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس اندھے لڑکے کی چنوتیوں سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا روٹی کھانا بھی بڑھا دیا جائے اور اس کے لیے رہنے کا کوئی خاص انتظام کیا جائے۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت کے سامنے ایک جوہری آیا جو سونے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے سامنے آیا اور بہت سے نایاب پتھر بادشاہ سلامت کے پاس رکھے گئے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس سونے جواہرات کو دیکھا اور اس میں سے موجود پتھر کو دیکھا، اس میں ایک سبز رنگ کا پتھر موجود تھا جو انتہائی چمک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہی پتھر چاہیے۔ جوہری نے اس کی بہت تعریف کی اور بادشاہ سلامت اسے لینے والا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں اس بوڑھے آدمی کا دوسرا بیٹا جو کہ اندھا تھا لیکن جواہرات کو پرکھنے میں ماہر تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس لڑکے کو بلایا جائے جو جواہرات کو پرکھنے میں ماہر ہے۔ اس کو بلایا گیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں رکھے ہوئے جواہرات کو اس کے سامنے رکھا اور اس سے کہا کہ بتاؤ یہ کیا اصلی ہے یا نکلی؟ وہ لڑکا اسے پرکھنے لگا۔ وہ پرکھتا گیا اور بادشاہ سلامت نے بتایا کہ میں اسے لینا چاہتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ سبز رنگ کا پتھر کبھی نہ لینا، کیونکہ یہ پتھر جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی سلطنت تباہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی یہ سنا وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کیسے؟ اس اندھے لڑکے نے بتایا کہ یہ پتھر آپ سے پہلے کئی بادشاہوں کے پاس تھا۔ یہ دلکش تو ہے لیکن اس کو ساتھ رکھنے کے نتائج بہت زیادہ برے ہیں۔ اس کی ظاہری شکل و صورت خوبصورت ہے لیکن اس کی تقدیر بہت ہی خراب ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جوہری اسے آپ کے پاس سازش کے طور پر لایا ہے تاکہ آپ کی سلطنت کو تباہ کر سکے۔ بادشاہ سلامت نے اس کی بات سن کر جوہری کو پکڑا اور جوہری سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ بادشاہ سلامت جانتے تھے کہ یہ لڑکا اندھا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے جوہری کو پکڑ لیا اور اسے قید خانے میں ڈال لیا۔ جوہری نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ اندھا لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، میں یہ پتھر آپ کے ساتھ والے سلطنت کے بادشاہ کے کہنے پر آپ کے پاس لایا تھا تاکہ آپ کی سلطنت خود بخود بغیر حملہ کیے تباہ و برباد ہو جائے۔ بادشاہ سلامت نے جوہری کو قید خانے میں ڈال کر اسے پھانسی کی سزا دے دی اور حکم جاری کیا کہ اس دوسرے اندھے لڑکی کا پانی روٹی بھی بڑھا دیا جائے اور اسے ایک رہنے کے لیے بہترین جگہ فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بیٹے کا امتحان بھی مکمل ہو گیا۔ دوسرا بیٹا بھی اپنے امتحان پر مکمل اترا اور بادشاہ کے توسط پر مکمل آیا۔ اس کے بعد اس کے تیسرے بیٹے کی باری تھی جو ہتھیار کو پرکھنے میں ماہر تھا۔ پھر اگلے دن ایک ہتھیار بیچنے والا بادشاہ سلامت کے سامنے آیا۔ اس نے بہت سے ہتھیار رکھے اور اس نے بتایا کہ اس میں سے ہر ہتھیار اپنی مثال آپ ہے، اس کو بہتر طریقے سے بنایا گیا ہے۔ بادشاہ سلامت کے ذہن میں پھر اس بوڑھے آدمی کا تیسرا بیٹا ذہن میں آیا جو ہتھیار کو پہچاننے میں ماہر تھا۔ اس کو بلایا گیا، اس کے سامنے سارے ہتھیار رکھے گئے اور اس تیسرے اندھے لڑکے نے بہترین قسم کے ہتھیار اس بادشاہ سلامت کے لیے منتخب کیے۔ اس طرح اس بوڑھے آدمی کا تیسرا بیٹا بھی اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ ان تینوں کی کھانا روٹی لباس کو بھی بڑھا دیا گیا بلکہ بہتر کیا گیا اور رہنے کے لیے بہتر جگہ بھی فراہم کر دی گئی۔ اس کے اگلے دن بعد 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی بھی بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اور جو 100 اشرفیہ قرض لی تھی اسے واپس کر کے اپنے بیٹے کو لے جانے لگا۔ لے جانے کے بعد جیسے ہی وہ ان کو لے جا رہا تھا بادشاہ سلامت نے دوبارہ سے انہیں روک لیا۔ انہیں بتایا کہ اے بوڑھے آدمی، تم تو کہتے تھے کہ میں شخصیت کو پرکھنے میں ماہر ہوں،
تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میری شخصیت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بالکل بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو بتاؤ میرے بارے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ بھی کہوں آپ مجھے سزا نہیں دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ بھی نہیں کہا، اس بات کا بالکل جواب ہی نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ یہاں پر یاد رہے کہ دوستو پہلے زمانے میں ہندوؤں میں ذات پات میں بہت فرق ہوتا تھا، جو کہ آج کل بھی ہے۔ اس زمانے میں اس بوڑھے آدمی نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے بتایا کہ تم نان بائی ہو۔ نان بائی کا مطلب ہے کہ روٹی بنانے والے کی نسل سے ہو۔ آپ کسی بادشاہ کی نسل سے نہیں جو صدیوں پرانی اپنی بادشاہت لیے چلتے آ رہے ہیں، بلکہ آپ ایک عام انسان ہو ہماری طرح، لیکن قسمت میں بادشاہت تھی تو آپ بادشاہ بن گئے۔ ویسے آپ نان بائی ہو، یعنی روٹی بنانے والے کی نسل سے ہو یا ان کے بیٹے ہو۔ اس کی بات سن کر مہاراج کو بہت غصہ آیا۔ تو اب بتاؤ راجا وکرم آدتیہ کے یہ مہاراج اس بوڑھے آدمی اور اس کے 3 بیٹوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ بلکہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے 3 بیٹوں اور اس بوڑھے آدمی کو قتل کر دو۔ تو بتاؤ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ کبڈی دانا نے بڑے غرور سے پوچھا کہ راجا وکرم آدتیہ اب بتاؤ کہ ان 3 لڑکوں نے بادشاہ کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا، اسے بہت نقصان سے بچایا تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ نے اسے اپنے باپ سمیت قتل کر دیا۔ راجا وکرم آدتیہ نے کبڈی دانا کی یہ کہانی بڑے غور سے سنی اور اسے جواب دیا کہ اس میں غلطی بادشاہ کی نہیں، اس بوڑھے آدمی کی ہے۔ اس بوڑھے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے، تو اسے ایسی بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ خود کو اور اپنے بیٹوں کو بچا سکے، بلکہ اس نے بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں دیکھ کر اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ کوئی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ نان بائی ہے اور ایک روٹی بنانے والے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی یہ حقیقت کو ظاہر کرتے ہی بادشاہ نے انہیں قتل کر دیا، بلکہ اس بوڑھے آدمی نے خود کو اور اپنے بیٹوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ میں جھونک دیا۔ لہٰذا اس میں غلطی بادشاہ کی نہیں ہے، اس بوڑھے آدمی کی ہے۔ کبڈی دانا نے جیسے راجا وکرم آدتیہ کا سوال کا جواب سنا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس راجا کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن راجا وکرم آدتیہ کا صبر ابھی باقی تھا۔ اس نے کبڈی دانا کو جواب دیا کہ خوفزدہ نہ ہو، اگر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس نے بتایا کہ ابھی میرے کچھ سوالات باقی ہیں جن کے جوابات دینا ابھی ضروری ہے، اور اگر تم نے ان کے صحیح جوابات نہ دیے تو جان لو کہ اگر تم راجا ہو یا جو بھی، تمہیں سزا ضرور ملے گی اور میں تمہیں پتھر کا بنا دوں گا۔ راجا وکرم آدتیہ نے بڑے صبر اور ہوشیاری کے ساتھ جواب دیا کہ اپنا اگلا سوال پیش کرو۔ کبڈی دانا نے بتایا کہ ایک دن ایک سلطنت کا راجا جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ شکار کھیلتے ہی اس نے اپنے شکار کا نشانہ لگایا۔ نشانہ لگانے کے بعد اس نے جیسے ہی تیر کو چھوڑا تو وہ شکار بھاگ گیا اور وہ تیر ایک سانپ کے سینے میں لگ گیا۔ راجا نے جب اپنے شکار کی تلاش کی تو وہ شکار بھاگ چکا تھا اور ایک سانپ مرا پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا داری ناگن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ ایک لڑکی ایک سانپ کو اپنے گلے میں لیے رو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ سانپ میرا شوہر ہے۔ اس کے یہ بولتے ہی بادشاہ سلامت سمجھ گیا کہ یہ تو اچھا داری ناگن ہے، جو کہ اپنے شوہر کے تکلیف پہنچنے پر اپنی اصلی روپ میں آ گئی، یعنی انسان کی روپ میں واپس آ گئی۔ اچھا داری ناگن جو ہے وہ اپنا روپ بدلتی رہتی ہے،
بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس اچھاداری ناگن کو روتے دیکھا تو اس نے مجھ سے فوراً معافی مانگ لی۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے یہ تیر انجانے میں لگا ہے، میں نے جان بوجھ کر آپ کے شوہر ناگن کو نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ناگ تھا، میں تو اپنے شکار کا نشانہ لیا تھا لیکن یہ درمیان میں آ گیا۔ لیکن اچھاداری ناگن اپنے غصے میں اتنی مگن تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، آج سے ٹھیک 8 دن بعد 9ویں دن پر میں تمہارا شکار کروں گی اور تمہیں ڈس دوں گی اور اپنے شوہر کا انتقام لوں گی۔ اس نے قسم کھائی۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ سلامت پریشانی کی حالت میں اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے محل لوٹا اور رانی یعنی ملکہ نے اسے پریشان دیکھا تو ملکہ بھی پریشان ہو گئی کہ بادشاہ سلامت کو اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ وہ تو شکار پر گئے تھے لیکن اپنے ساتھ کچھ پریشانی بھی لے کر آئے ہیں۔ ایک دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی ملکہ کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ اچھاداری ناگن آئے گی 9ویں دن اور مجھے ڈس کر اپنے شوہر کا انتقام لے گی، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے اور وہ اپنا قسم ضرور پورا کرے گی۔ ملکہ بھی پریشان ہو گئی لیکن ملکہ نے بتایا کہ ہم اس کا کوئی حل ضرور نکال لیں گے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ڈسے میں اس کو ختم کر دوں گی۔ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 8ویں دن بہت زیادہ سینکوں کے پہرے لگا دیے۔ ہر محل میں ہر جگہ پر پہرے کو سخت کر دیا گیا۔ وہاں پر ملکہ ایک سادھو کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے بتایا کہ ایسا معاملہ ہے اس لیے پہرے کو سخت کیا گیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس سے ہم کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اچھاداری ناگن ہے، وہ کسی کا بھی روپ دھار کر محل میں داخل ہو سکتی ہے۔ سادھو نے بتایا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ کام کرے گا بھی یہ نہیں، لیکن ہم اس منصوبے پر کام کریں گے اور قسمت ہماری اچھی ہوئی تو ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ تم نے جو پہرا لگایا ہے اسے ختم کر دو، محل میں کوئی بھی سپاہی دکھنا نہیں چاہیے، اور وہ راستہ جس سے لوگ محل میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر بہترین قسم کے پھول لگا دو، اس میں ہر قسم کے پھول ہونے چاہیے، اور وہ حصہ جہاں پر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اس راستے میں سانپوں کے بچے لا کر چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھاؤ تاکہ وہ انہیں دودھ پلائے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ سادھو کی بات سن کر ملکہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن کچھ تو کرنا تھا اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے۔ ملکہ نے کہا کہ جیسے سادھو آپ چاہیں ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ اسی طرح ہی کیا گیا، بچوں کو بٹھایا گیا اور ساتھ میں انہیں دودھ بھی دیا گیا تاکہ وہ شام کے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے رہیں، اور جس راستے سے اچھاداری ناگن نے محل میں داخل ہونا تھا وہاں پر بہترین قسم کے پھول لگائے گئے۔ جیسے ہی اچھاداری ناگن 9ویں دن محل میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ہر طرف رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے ہیں تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں پر بہت سخت پہرا ہوگا لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے بچے بچیاں ایک راستے میں ایک سائڈ پر اور دوسرے سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دودھ پلا رہی ہے، سانپوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں وہ لمحہ آیا جس لمحے اس نے اپنے شوہر ناگ کو کھویا تھا۔ وہ لمحہ اس کے ذہن میں آیا اور وہ دوبارہ آگ بگولا ہو گئی اور وہ محل کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ محل کی طرف بڑھی اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ایک ناگ کی پوجا کر رہی ہے، اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ ملکہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ اچھاداری ناگن کمرے میں داخل ہو گئی تو اس نے اپنا منہ موڑا اور اس اچھاداری ناگن کے سامنے اپنی فریاد کرنے لگ گئی۔
اس نے بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنے شوہر ناگ کو کھویا ہے، لیکن بادشاہ سلامت نے انجانے میں صحیح لیکن غلطی کی ہے۔ ہم اس غلطی کو مانتے بھی ہیں، لیکن اگر تم نے قسم کھائی ہے تو پہلے آپ کو مجھے مارنا ہوگا، کیونکہ میں ایک بیوی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس سے پہلے کہ تم میرے شوہر بادشاہ سلامت کو ڈسو، اس سے پہلے مجھے ڈس کر ختم کر دو۔ اس کی باتیں سن کر اچھاداری ناگن نے اس کو نہیں ڈسا۔ تو بتاؤ راجا، اس اچھاداری ناگن نے کیا بادشاہ سلامت کو چھوڑ دیا یا اسے ڈس کر ختم کر دیا؟ راجا وکرم آدتیہ نے کبڈی دانا کی یہ کہانی بھی بڑے اطمینان کے ساتھ شوق کے ساتھ سنی، کیونکہ آخر میں اس کو جواب بھی دینا تھا۔ راجا وکرم آدتیہ نے بتایا کہ جیسے ہی وہ ناگن محل کے راستے میں داخل ہوئی تو اس کا دل موم ہو چکا تھا، اور جیسے ہی اس نے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ سام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا دل اور بھی نرم ہو گیا، اور جب وہ محل کے کمرے میں داخل ہوئی تو باقی رہی صحیح کسر بادشاہ سلامت کی بیوی کی باتوں میں پوری کر دی، اور اس اچھاداری ناگن کا دل مکمل طور پر نرم ہو گیا۔ تو لہٰذا اس نے بادشاہ سلامت کو نہیں ڈسا، اس نے اسے معاف کر دیا۔ کبڈی دانا نے فوراً جواب دیا کہ اس نے جو قسم کھائی تھی اپنے شوہر کا بدلہ لینے کی، تو اس کا کیا ہوا؟ راجا وکرم آدتیہ نے بتایا کہ اس نے بادشاہ سلامت کو معاف کر دیا، اور ساتھ میں جو آگ لگی ہوئی تھی جہاں پر بادشاہ کی بیوی ملکہ ایک اچھاداری ناگ کی پوجا کر رہی تھی، وہاں پر جو زبردست آگ لگی ہوئی تھی، اس اچھاداری ناگن نے خود کو اس میں جھونک دیا اور وہاں پر جل کر راکھ ہو گئی۔ تو اب نہ وہ زندہ رہی اور نہ اس کی قسم، اور اس طرح بادشاہ سلامت کی زندگی بھی بچ گئی۔ اس کا جواب سنتے ہی کبڈی دانا ایک بار پھر ڈر کے دائرے میں چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ راجا وکرم آدتیہ تو باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو مجھ پر واقعی عقل کی تلوار سے وار کرتا جا رہا ہے اور میں اس سے زیر ہوتا جا رہا ہوں۔ اس سے آگے مزید کہانی کو جاننے کے لیے اور مزید 3 سوالوں کے جوابات سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔